बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 8 फरवरी और हफ्ते की सपहर और यकीनी तौर के ऊपर 1 साल मुकम्मल हुआ। बहुत सी यादें आपकी वाबस्ता होगी कि 8 फरवरी 2024 को किस तरह से अला सुबह बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, बुज़ुर्ग तैयार होकर इलेक्शन डे पे वोट डालने गए थे। क्या जोशो खरोश था, क्या अज़्म था, क्या वलवला था और क्या उस वक़्त जो है कि जज़्बात थे अवाम के, वो भुलाए नहीं जा सकते। लेकिन फिर रात की तारीकी में पाकिस्तान के उन इलेक्शन के नताइज को, पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी और मंशा को जिस अंदाज़ के अंदर लूटा गया, शब खून मारा गया, डाका ज़नी की गई, वो भी पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है। पाकिस्तान की तारीख में 1977 के इलेक्शन को सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा और बददियानत इलेक्शन तस्वर किया जाता था। लेकिन 2024 के इलेक्शन ने उस इलेक्शन को भी मात दे दी। जिन लोगों ने वो इलेक्शन देखा या जिन लोगों ने उन इलेक्शन में बतौर खिदमात सरअंजाम दी, वो आज भी ज़िंदा हैं। और वो जब अपनी यादें ताज़ा करते हैं उस दौर की, वो कहते हैं कि उनके ख़्याल में कि उनकी ज़िंदगी में सबसे बदतरीन इलेक्शन 1977 का था। लेकिन अब 2024 के इलेक्शन को जिस अंदाज में देखते हैं, तो इस तरह से रियासत और रियासती इदारे इतने जो है कि बिल्कुल वो नंगे होकर जो है झारियत पर नहीं उतरे थे। पहले भी कितने भी 1970 1971 की मिसालें दी जाती हैं। बांग्लादेश की मशरक़ी पाकिस्तान में जिन लोगों ने वहाँ पे वक्त गुजारा, उस अदवार में जब वो सब कुछ किया जा रहा था, या उन लोगों ने जो बाद में वहाँ पर गए, विजिट किया। मैं खुद बांग्लादेश गया हुआ हूँ 2011-12 में, और मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ लोगों की आंखों में जो गुस्सा है वो कितना शदीद है, जो उनके जज्बात हैं, और जो पाकिस्तान से मुतल्लिक और पाकिस्तान की जो वहाँ पे फोर्सेस थी, जो कुछ उन्होंने वहाँ पे किया, वो भी बहुत से लोग ऐसे भी वहाँ पे आपको मिलेंगे जो इस चीज़ का भी दुख और दर्द रखते हैं अपने सीने के अंदर के एक मुल्क थे हम एक जिस्म का हिस्सा थे, फिर अलग क्यों हुए। ऐसे लोग भी बेशुमार आपको वहाँ पे मिलेंगे। बहरहाल इस वक़्त जो मामला है वो 8 फरवरी के इलेक्शन का अभी 1 साल आज पूरा हुआ है। हमने पिछले व्लॉग के अंदर आपको बात कही थी कि जो ऐसे मौक़ों के ऊपर हुकूमतें जश्न मनाया करती हैं, खुशियाँ मनाया करती हैं, आज भी आपको अख़बारात के अंदर वही तर्ज़ अमल तो नज़र आएगा आपको, जो आपको 8 फरवरी के इलेक्शन से 2 दिन पहले 6 फरवरी के अख़बारात के अंदर तमाम अख़बारात को जो हेडलाइंस दी गई थी, जो इश्तिहार दिया गया था बेसिकली, वो इश्तिहार तैयार करके इस अंदाज़ में दिया गया था कि पूरे पेज का वो जो ऐसे लगे जैसे ख़बरें हों, हेडलाइंस हों। और उसको हम सुपर लीड कहते हैं हेडलाइन को, और फिर जो ऊपर पट्टी होती है उसको जो है कि एक हेडलाइन होती है और एक सुपर हेडलाइन होती है। तो वो सारी की सारी जो है कि वो इस किस्म की बनाकर दी गई थी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क को बहरानों से निकालेगी। तो ये हेडलाइंस थी तमाम उर्दू और इंग्लिश अखबारात की, बिल्कुल एक जैसी। और वो बेसिकली वो एक इश्तिहार था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पैसे देकर लगवाया था। तो पैसे देकर आप इश्तिहार तो लगवा सकते हैं, लेकिन वोट नहीं ले सकते। और अवाम ने 8 फरवरी को फिर ऐसा फेंटा लगाया, बल्ला इन्होंने इंतखाबी निशान छीन लिया था काजी फाइज ईसा की बददियानती की वजह से। राजा जो इलेक्शन कमीशन है उसके तमाम लोगों की जो है कि वो आप मुतासिब रवैया जो था सियासी, उसकी वजह से आप कह लीजिए, और वो निगरान हुकूमत और फिर इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे जो कुछ मिले हुए थे आपस में, उन सब के उन रवैयों की वजह से इंतखाबी निशान बल्ला तो आपने कागज़ के ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर छीन लिया, लेकिन लोगों ने प्रैक्टिकली अमली तौर के ऊपर हाथों में बल्ला उठा के फिर ऐसा फेंटा लगाया इनको। और इन तमाम जमातों को जो अपने आप को 40-40, 50-50, 60, 70-70 साला तजर्बाकार जमातें कहते हैं, उनको स्टेडियम से बाहर ऐसे ऐसी फेंटी लगाई कि बाहर फेंका उन्होंने। और फिर इनको समझ नहीं आई कि 8 फरवरी की रात को ये सब अपनी बत्तियां बुझा के घर चले गए थे। और अब जो है कि तमाम के तमाम इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं। गवर्नर पंजाब का हमने गुज़िश्ता व्लॉग में भी कहा कि अब वो टीवी के बैठ के ऊपर इंटरव्यू भी करता है कि मैं भी हारा हूँ, अटक ज़िला पूरा का पूरा जो है कि हम सब हारे हुए हैं। फिर जो है कि पिंडी डिवीज़न जो है वो कहते हैं पूरा का पूरा जो है कि वो फार्म 47 के ऊपर नताइज दिए गए। अताउल्लाह तारड़ का जो कहते हैं, फिर इसी तरह से कहते हैं कि अब सारे ही हम जो है फार्म 47 वाले हैं, ये किससे ढकी छुपी बात है। तो ये चीज़ें अब खुल्लम खुल्ला एतराफ़ हो रही है, और इस पे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी और नून लीग और हुकूमत के अंदर भी काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है कि जनाब ये क्या तरीका है कि आप एक आईनी ओहदे पे बैठकर जो है कि इस किस्म के बयानात दें। लेकिन
آخر کب تک ایسی چیزیں چھپائی جا سکتی ہیں؟ ان چیزوں کو تو بے نقاب ہونا ہی تھا، ہو چکی تھی، تو 8 فروری کو ہی بے نقاب ہو چکی تھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے منہ سے جو ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اب جو ہے اگلوانا شروع کر دی ہیں، ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب پورے پاکستان میں آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ یوم سیاہ اور یوم احتجاج کے طور کے اوپر منا رہے ہیں، کیونکہ ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ زنی کی گئی، شب خون مارا گیا، لوٹا گیا، اور پاکستان کے اوپر ایک قبضہ جمایا گیا، پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر، پاکستان کے حکومتی اداروں کے اوپر اور پاکستان کی ریاستی عمارتوں کے اوپر ناجائز لوگوں کو قبضہ قائم کر کے وہاں پہ بٹھایا گیا، اور ان کی حفاظت اور چوکیداری بدقسمتی سے آئینی ادارے کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی خود مختاری کی حفاظت کرنی تھی، وہ اس قسم کے قبضہ گیر مافیا کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو دنیا اس وقت جو ہے کہ وہ تسلیم نہیں کر رہی، اور بار بار یہ بات کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم نے یہ وہ کاغذی شعروں کی بات کی جنہوں نے اشتہاری وزیر اعظم بنا دیے تھے الیکشن سے پہلے ہی، لیکن فارم 47 کے مطابق جس کو کاغذی وزیر اعظم کی حکومت بھی بنا دی گئی، عملی طور کے اوپر عوام کی حکومت، عوام کے ووٹ کی حکومت جو ہے کہ وہ جیل میں ہے، ڈالا جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، یا کوٹ لکھپت جیل کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ کوئی اور ملک کے دیگر شہروں میں جو ہے کہ جیلوں کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عوام کے حقیقی نمائندے یا حقیقی جو حکومت تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ہارے ہوئے شکست خوردہ ہارے ہوئے لشکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں کہ وہ ریاستی عمارتوں کے اوپر اور ریاست کے محافظ تھے وہ ان کی باہر حفاظت کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب اپنی کارکردگی بھی وہ اشتہاروں کے ساتھ شو کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے معاملہ کہ 1 سال مکمل ہونے پہ خوشی کے شادیانے بجائے جاتے ہیں، اپنی کارکردگی بتائی جاتی ہے، لوگوں کے اندر آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کیا، لوگوں میں جانے کے یہ قابل نہیں رہے، کوئی جلسہ جلوس ریلی آج آپ کو کوئی حکومتی کسی جماعت کی طرف سے نظر نہیں آئے گی، کیوں کہ یہ لوگوں کے اندر جانے کے قابل ہی نہیں رہے، لوگ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے چوری کی، ڈاکہ مارا، اقتدار پہ قبضہ کیا، نہ صرف قبضہ کیا بلکہ اس کے بعد اب ایک ایک ادارے کو اپنے گھر کی باندھی بنا رہے ہیں، اور ان کو جناب جس انداز کے اندر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے تمام اداروں کو، چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں، چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہوں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، اس سب کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس انداز کے اندر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ ساری تباہی و بربادی کے بعد اب عوام ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ پبلک کے اندر تو نہیں جاتے، لیکن آج ایک بار پھر انہوں نے سرکاری وسائل سے، وزارت اطلاعات کے پیسوں سے، میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے پورا ایک پیج جو ہے وہ اشتہارات کا بنا کے اخبارات کو دے دیا گیا، اور اس کے اندر آپ جو اخباری ایتھکس ہوتی ہیں، جو میڈیا لاز ہوتے ہیں، جو ریڈرز کے، جو ویورز کے رائٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو ایک پیج کے اوپر کوارٹر اور بہت زیادہ ناگزیر حالات ہوں تو ہاف پیج کا آپ اشتہار کر سکتے ہیں، ادروائز کوارٹر پیج سے زیادہ آپ جو ہے کہ اشتہارات نہیں دے سکتے، لیکن پورا کا پورا یہ کر کے یہ جو حقوق ہیں وہ عوام کے حقوق تو پہلے ہی انہوں نے غصب کر رکھے تھے، اب جو ہے کہ جو بطور ریڈر کاری جو اخبار آپ پڑھتے ہیں وہ حقوق بھی آپ کے سلب کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر فل پیج اشتہارات کیا دیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ لیڈ کیا سٹوری لگائی جا رہی ہے جی، معاشی بحالی کا 1 سال بے مثال ناممکن کو ممکن بنا دیا، یہ شہباز شریف صاحب کا بیان، اور پورے ہاف پیج کے اوپر ان کی ایک قدآور تصویر لگائی گئی ہے، اور اوپر جو سپر لیڈ ہے وہ جناب سپاہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کی جناب لگائی گئی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے، آج تمام معاشی اشاریہ مثبت ہیں، اگلے سال مزید بہتر ہوں گے۔ یقینی طور کے اوپر عاصم منیر صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی قوم کو کہا تھا کہ مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، ہم 1 سال کے اندر 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لائیں گے۔ وہ 100 ارب کی سرمایہ کاری تو نہیں آ سکی، لیکن اس کے بعد اب اس قسم کے بیانات آپ ان سے ضرور سنیں گے۔ پھر اسی میں جو خبروں کی صورت، یہ سب سے بڑا دھوکہ، اس کو فراڈ کہتے ہیں، جو ہے میڈیا لاز ہیں اس میں یہ فراڈ ہے کہ آپ کوئی بھی اشتہار جو ہے وہ ایسا مبہم نہیں دیں گے کہ جس سے یہ تاثر بنے، وہ غلط تاثر بنے کوئی۔ اب یہ سب کے سب جو ہے کہ اشتہار ہیں، لیکن ان کو خبروں کی صورت میں دیے گئے، یہ فراڈ ہے، یہ حکومت فراڈ کر رہی ہے، یہ میڈیا ہاؤسز اور میڈیا مالکان فراڈ کر رہے ہیں آپ سے اور ہم سب سے یہ مل کر، اور اس میں جی مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔ اب آپ خود جائیے بازار دیکھیے، آپ 2 سال پہلے آپ پیٹرول گاڑی میں ڈلوائیے، 2 سال پہلے وہ 150 کا تھا، آج جو ہے کہ وہ 250 سے اوپر اس کا ریٹ کیا ہوا ہے، تو یہ مہنگائی کی شرح کہاں سے کم ہو گئی ہے؟ آپ
آٹا لینے جائیں جو پہلے آپ کو 50-60 روپے کا ملتا تھا، اب وہ جو ہے کہ 120-30 روپے کلو آپ کو آٹا مل رہا ہے. تو یہ مہنگائی کی شرح کہاں سے کم ہو گئی ہے. اسی طرح سے آپ کوئی بھی چیز لینے چلے جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا معاملات کیا ہیں. پھر کہہ رہے ہیں جی 2024 جو ہے وہ سفارتی کامیابیوں کا سال ہے. دنیا آپ کو ہاتھ نہیں ملا رہی، دوست ممالک آپ کو آپ کی اب بھیک مانگنے جو ہے کشکول اٹھائے ایک ایک ملک کے چکر لگاتے ہیں اور وہ آپ کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جائیں اپنے حالات ٹھیک کریں، پہلے عوام کو ان کے حقوق دیں. اور اب آپ کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ جا بھی نہیں سکتے. آپ اب جو ہے کہ سفیروں اور ان کے ذریعے درخواستیں کرتے ہیں اور آپ ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں. امریکہ میں جا کے آپ چین کے خلاف، چین میں جا کے آپ امریکہ کے خلاف، اور دونوں اس وقت کیمپ آپ سے جو ہے کہ وہ ناراض ہوئے ہیں. یہ آپ کی سفارتکاری ہے. شہباز سپیڈ کا 1 سال بے مثال بہترین معاشی پالیسیوں کے تسلسل سے عام آدمی کے حالات زندگی بہتر ہو رہے ہیں جناب. یہ بھی اپنے منہ آپ میاں مٹھو. سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین صدیوں پر، بالکل ویسے ہی جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت افتخار بابر تھے جب رجیم چینج ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا جناب سٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے، ڈالر نیچے آیا، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ ڈالر کتنا اوپر گیا اور سٹاک مارکیٹ کتنی نیچے آئی. تو یہ آرٹیفیشل سارے کے سارے کام جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور اب اس میں صرف 1-2 چیزیں ہیں. ان کے یہاں خدا کا خوف جو ہے، خوف خدا جب دل سے ختم ہو جائے نا تو پھر آپ ظلم، فسطائیت اور ہر چیز کے اوپر اتر آتے ہیں. یہ جو اشتہار پورا پیج چھاپا اخباروں نے، اور اب میں آپ کو ایکسپریس اخبار پہ جو پورا اشتہار چھپا اسی کے کونے پہ اخبارات میں آپ دیکھیں پرانی آیات یا احادیث ضرور ہوتی ہیں لکھی ہوئی. سورہ الانفال کی آیت نمبر 13 جو ہے ایکسپریس اخبار کے کارنر کے اوپر آپ کو ملے گی پڑھنے کے لیے. یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے. اب آپ پورا کا پورا پیج جو ہے کہ وہ آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی کامیابیوں، کامرانیوں اور دعووں پر مبنی ہے، اور کونے پہ جو آیت ہے وہ لکھی ہوئی ہے. یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے. یہ سبق حاصل کرنے والا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ کسی کو ڈنڈا اٹھا کے نہیں مارتا بلکہ مت مار دیتے ہیں ہم لوگوں کی، جیسے اس حکومت کی مت مری ہوئی ہے. اور بعض اوقات قوموں سے غلطی ہوتی ہے، قوموں سے جب غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے کہ حاکم جو ہے کہ ویسے ظالم نافذ کر دیتا ہے تاکہ ان قوموں کو سدھارا جا سکے. تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمارے حاکموں کو بھی سوچنا ہوگا، ہمیں بھی سوچنا ہوگا بطور قوم کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ملک میں آج 8 فروری پی ٹی آئی کے جلسے جلوس ریلی ہیں پنجاب کے اندر، جس قسم کے حالات ہیں وہ آپ گلی محلوں کے اندر تک پولیس گھسائی ہوئی ہے. جو تنگ گلی ہیں، اور یاسمین راشد اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حلقوں میں خاص طور کے اوپر جہاں پہ بہت زیادہ موبلائزیشن ہے عوام کی، وہاں پہ گلی محلوں کے اندر جو ہے کہ پولیس چھوڑی ہوئی ہے کہ جناب کوئی لوگ باہر نہ نکل آئے. اتنی خوف زدہ حکومت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، جو اپنے سائے سے بھی ڈرتی گھبراتی پھر رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی احتجاج یا کوئی بات ہوتی ہے تو آپ لاٹھ اتار کے جناب لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ آج ملک بھر سے ہر قافلہ، ہر راستہ جو ہے وہ صوابی کی طرف جا رہا ہے. اور یہاں پہ پنڈی اسلام آباد کے اندر بھی بہت سی شاہراہوں کو انہوں نے غیر ضروری طور کے اوپر ناکے چوکیاں بنائی تاکہ ٹریفک کا فلو جو ہے وہ آہستہ کیا جا سکے. موٹر وے کی طرف جانے والے راستوں کے اوپر بھی رات سے جو ہے کہ اس قسم کی صورتحال تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جو صوابی کے اندر اس وقت اکٹھ ہو رہا ہے. اور وہاں پہ آپ کو اجتماع اگلا جو ہم وی لاگ کریں گے اس میں جو پی ٹی آئی کی جو ساری کی ساری اسٹریٹجی ہے، اور جو عمران خان کا دوسرا خط ہے جو آرمی چیف کو لکھا گیا، اور اس کے بعد جو اب پورے کے پورے پاکستان میں جس کو ہم سیاسی زبان میں کہتے ہیں نا کہ دما دم مست کلندر ہوگا، کہ وہ جو ہونے جا رہا ہے اب اس کی طرف جو حالات کس طرف جا رہے ہیں اور آنے والے دن ایام کیسے ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ جوڑیں گے ہم عالمی حالات کو اور عالمی دباؤ کو، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کس طرف چل رہے ہیں. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.